नासिर अली ज़िया साहब जो कि डायरेक्टर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, इनको दावत दी है शो के अंदर, तो जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं इनकी, सदारती अवार्ड भी मिल चुका है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल भी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर 23 साल का जनाब का तजर्बा है। और इस तजर्बे से आज हम खूब फायदा उठाएंगे, कुछ इनसे गेसेस लेंगे कि किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को मैनेज किया जा सकता है, स्किल्ड लेबर की हमारे यहाँ जो कमी है इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे दूर किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ लेबर तो मौजूद है, अगर स्किल्ड नहीं है तो उसके लिए कोई खास इदारे कुछ इस तरह के तैयार करने चाहिए जहां पे उनको स्किल्स दिए जाएं, बाद में काम करवाया जाए। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या कंट्रीब्यूशन इसकी होगी, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए, इंडस्ट्री की बढ़ोतरी के लिए क्या क्या किरदार होंगे, इस तमाम तर चीजों के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो नासिर साहब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमारी आज की जो इंडस्ट्री मौजूद है, क्योंकि कोविड दो तरह की चीजें लेके आया, एक तो इंडस्ट्री को आते ही बिठा दिया था और फिर बूम इतना मिला एक्सपोर्ट्स को कि ऑर्डर्स इतने ज्यादा मिल गए थे कि उतनी बना प्रोडक्शन उतनी नहीं थी जितने ऑर्डर्स मिल गए। अभी पूरा बूम है इंडस्ट्री में, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े चैलेंजेस क्या है हमारे इंडस्ट्री को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्रिया हनान साहब, आपने गुफ्तगू का मौका दिया। किसी भी इंडस्ट्री में 4M बड़े ज़रूरी होते हैं, या किसी भी बिजनेस में 4M के बगैर काम नहीं चलता। ठीक है, वो क्या हैं? मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड तरीक़ाकार, जिसको आप बरूए कार लेके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी इंडस्ट्री का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्री कोविड हमारे जो है यहाँ पे ऑर्डर बहुत कम थे, फिर कोविड आया 90, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से और हुकूमत पाकिस्तान के तावन से वो जो काले बादल थे वो छट गए और पाकिस्तान में बिजनेस आना शुरू हो गया। अब जैसे आपने जिक्र किया है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान में इतने ऑर्डर हैं, और स्पेशली एक्सपोर्ट के हवाले से, जो कि यूरोप, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मिडल ईस्ट और नॉन कंजर्वेटिव जो आम कंट्रीज़ हैं उनको भी पाकिस्तान की मसनूआत की ज़रूरत है। इस बात का तयन आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में 870 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होती है, जिसमें से सिर्फ आलमोस्ट 276 या 70 अरब डॉलर चाइना का एक पार्ट था, जो कि आलमोस्ट 30% बनता है। कोविड के बाद और सम अदर फैक्टर की वजह से चाइना से वो बिजनेस शिफ्ट होकर पाकिस्तान में आ रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है। यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो चाइना में जितने भी कस्टमर इस वक्त काम कर रहे हैं या एक्सपोर्ट एसोसिएशन फर्म वहाँ पे काम कर रही हैं, वो चाइनी हों, पाकिस्तानी हों या दुनिया की किसी भी कोने से उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हो, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इंडस्ट्री को वहाँ से उठा के पाकिस्तान में लेके आएँ। मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। चाइना में ज्यादा है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे लेबर की कास्ट नीचे लेवल पे है। आप इमेजिन करें कि वहाँ पे लेबर कास्ट जो है वो 40% है आपके टोटल गारमेंट्स बनाने की, जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में से 40% जो है वो लेबर कास्ट है। और पाकिस्तान में मिनिमम वेज जैसे आपको पता है कि 17,500 रुपये है, और सेमी स्केल की 20,000 है। इस तरीके से हाई स्केल वाले जो अपनी स्केल के मुताबिक यहाँ पे अर्न करते हैं, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन असल मसला ये है कि चाइना की और हमारी कहाँ पे कंपैरिजन हम कर सकते हैं। वो चीज़ें अच्छी प्रैक्टिसेस जो हम चाइना से उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं, वो है उनकी स्किल लेवल की इम्प्रूवमेंट। इंडस्ट्री में इस वक्त मसाइल ये हैं, नो डाउट लेबर चीप है, बट उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और आउटपुट जो है वो चाइना के मुकाबले में बड़ी कम है, जिसकी वजह से हम मार खाते हैं। तो मेरा ये पूरी इंडस्ट्री को मशवरा है
کہ ہم سب سے پہلے انڈسٹریل انجینئرنگ کو انوالو کریں، ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کریں، پھر ورکر کو ٹرین کریں اپنی اسکل کے مطابق. جیسے کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ہر انڈسٹری جو ہے اپنے ٹریننگ اسکول بنائے، صرف گورنمنٹ کے اوپر ہی ڈیپینڈ نہ کرے، بلکہ اپنے قوت بازو کے اوپر اپنے ٹریننگ سینٹر بنائیں. ان ٹریننگ سینٹر میں اپنی بزنس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹرین کریں لوگوں کو. مسعود ٹیکسٹائل نے، جیسے میرے سی او شاہ نذیر صاحب کا ہمیشہ سے ویژن رہا ہے، ہم نے 2001 میں کام شروع کیا. ویسے تو 1995 سے ہم ویلیو ایڈیشن میں آئے، 1984 میں ہم ٹیکسٹائل ہم نے سٹارٹ کیا، لیکن بہت سارے سیکٹرز ابھی بھی ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں آ رہے. تو اس میں 1995 سے ہی انہوں نے کام شروع کروا دیا تھا. اور جب 2001 میں نے مسعود ٹیکسٹائل کو جوائن کیا تو شاہ نذیر صاحب نے سب سے پہلے جو مجھے ٹاسک اسائن کیا تھا وہ اسکل ورک فورس کا تھا، اور اس میں سے بھی وومن امپاورمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اسپیشل فوکس کرنے کے لیے کہا گیا تھا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 2001 میں کام شروع کیا، اور ہم نے یوں نئی فیکٹریاں ایڈ کیں یا نئی فیکٹریاں ڈیولپ کیں، ان کو چلایا، ہر فیکٹری کے ساتھ ٹریننگ سینٹر بنایا. سر یہ بہت اور بڑا آج حنان صاحب مجھے آپ کو بتا کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی تک 2001 سے لے کے آج تک ہم نے 35,000 اسٹیچنگ مشین آپریٹر میل اور آلموسٹ 15,000 اسٹیچنگ مشین آپریٹر فیمیل ٹرین کیے ہیں، جو اس انڈسٹری میں فیصل آباد کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. ارے کیا اور بات یہ ہے. تمام کی تمام مسعود ٹیکسٹائل کی پروڈکشن ہے. اور یہ کوئی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کی نہیں بلکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا، یہ ایک اور چیز ہمارے ہاں بہت اگنور کی جاتی ہے اور ابھی بھی کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ خواتین کو اتنا معاشرے میں حق نہیں مل پاتا جابز کے حوالے سے جتنا مردوں کو مل رہا ہے. سپوز کہ ہماری پاپولیشن کو اگر دیکھا جائے مور دین 50% خواتین ہیں، تو خواتین کی جو پاور ہے اسے ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے، ان کو سکلڈ ڈیولپ نہیں کرتے. تو اس کے اوپر بھی اگر ورکنگ مزید بہتر آل اوور دی انڈسٹری کی جائے تو ہمیں مزید چیپ اور کوالٹی میں بہتر سروسز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے مل سکتی ہیں اور اینڈ پروڈکٹ ہمارا زبردست بن سکتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس وقت پاکستان کی پاپولیشن کم و بیش جو ہے وہ 48.76 بلکہ آپ 49% کہہ لیں فیمیل پہ مشتمل ہے، جو کہ آلموسٹ 50% ہی بنتی ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے اور عام فہم ہے کہ اگر آپ کو 100 نمبر کا پیپر دیا جائے اور آپ اس میں سے کہیں کہ 50 نمبر کا یا 49 نمبر کا آپ نے اٹیمپٹ نہیں کرنا اور باقی 50 نمبر میں سے آپ نے 100% لینا ہے تو اٹ از ناٹ پاسبل. بالکل بالکل. ہم 50% پوٹینشیل جو ہے وہ ڈرین کر رہے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے سی او نے اور مینجمنٹ نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ ہمیں فیمیل کو انگیج کرنا چاہیے، اور کسٹمر کی طرف سے بھی ہمیں گائیڈ کیا گیا. تو ہم نے 2001 سے ہی نہ صرف جنرل ٹریننگ کے اوپر فوکس کیا بلکہ اس کے ساتھ اب وومن امپاورمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلے. اور جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ 35 سے 36,000 ہم نے میل امپلائی کو ٹرین کیا، ان کو سکل دی، اور پھر ان کو ہم نے اوپن چھوڑ دیا. ہم نے کسی کو باؤنڈ نہیں کیا، ہم نے کسی کے ساتھ ایڈمنیٹی بانڈ سائن نہیں کروایا کہ آپ نے صرف مسعود ٹیکسٹائل میں کام کرنا ہے. کیونکہ میرے سی او کا ویژن تھا کہ یہ لوگ جو ہے کہیں پہ بھی جائیں گے، ایک سکل آئے گی. جس بزنس میں ہم ہیں، کسی اور بزنس مین کے پاس، کسی اور آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، تو جب ہمارے پاس کام ہوگا تو ہمارے پاس واپس آئیں گے. ادروائز وی آر ڈوئنگ فار دی بیسٹ انٹرسٹ آف آور کنٹری. تو اسی طریقے سے ہم نے جب 2001 میں فیمیل کو شروع کیا تو 15,000 فیمیل ہم نے آج تک ٹرین کی، جن میں سے آلموسٹ 4,500 خواتین ہمارے پاس ابھی بھی کام کر رہی ہیں. ان ایڈیشن ٹو دس، میں پہلے بھی ایک فورم پہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ نہ صرف ہم نے فیمیل کے اوپر فوکس کیا، آپ جا کے گاؤں کے حالات دیکھیں. رورل ایریا کا میں رہنے والا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ مینارٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کو ایکول اپرچونٹی نہیں دی جاتی. تو بحیثیت شہری اس ملک کا ہونے کے میری یہ خواہش تھی کہ ہر مرد اور خواتین جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، جس طریقے سے ملک کا حق ہے ان کے پاس، ایک کنٹری نے ان کو جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں ایک شہری ہونے کے ناطے سے، اسی طریقے سے
ان لوگوں کے بھی اس ملک کے اوپر حقوق ہیں. تو سول سوسائٹی کا ممبر ہونے کے ناطے، ایک انڈسٹری کا ممبر ہونے کے ناطے، میرے سی او کے ویژن کے مطابق میں نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا اور کرسچین مینارٹی کو مسعود ٹیکسٹائل میں لے کے آیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ آج رہے ہیں. 900 سے زیادہ کرسچین مینارٹی کی خواتین جو ہیں ہمارے وہ پاس ورکنگ کام کر کر رہے رہی ہیں. ہیں. بالکل یہ اچھی چیز ہے. ہمیں ان کو کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، برابری کے حقوق دینے چاہیے. اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ناصر صاحب موجود ہیں. انڈسٹریل مینجمنٹ کے حوالے سے مزید چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. ناصر صاحب کیا کہیں گے، ہمارے ہاں جو پروڈکٹ بنایا جاتا ہے، اس پروڈکٹ کو، ان تمام مصنوعات کو کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی بھی بہت سارے سیکٹرز اس معاملے میں پیچھے ہیں. اگر انہی چیزوں میں ویلیو ایڈٹ کر کے وہ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو بہت ساری زر مبادلہ مزید کما سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اس میں اس طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دھاگا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اسی دھاگے کو ویلیو ایڈیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس میں 10 سے 20 ٹائم جو ہے ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. ایک بیگ اگر آپ 18,000 یا 20,000 کا ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایکس پرائس ہے تو اسی بیگ سے بنی ہوئی مصنوعات جو ہے وہ 60 سے 70,000 جو ہے وہ اس ملک کو زر مبادلہ دیتی ہے. اس وقت یہاں پہ میں یہ ذکر کرنا پسند کروں گا کہ یان کی پرائسز بڑی فلیکچویٹ ہو رہی ہیں. حکومت پاکستان نے ٹیکسٹائل پالیسی 2020 سے 25 انٹروڈیوس کروائی ہے، جس میں جتنا میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا میرے حساب سے بڑی بیلنس پالیسی ہے. اور اس چیز کا تعین کیا گیا ہے کہ اس وقت 13.5 ارب $US کی ایکسپورٹ کو اٹھا کے ہم 5 سال میں کوئی 28 ارب تک لے کے جائیں گے، کہ جو کہ پاسبل ہے، ممکن ہے. تو یہ اسی وقت ہی ممکن ہوگا جب را میٹیریل کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ملک میں پیدا کیے ہوئے را میٹیریل کی اویلیبلٹی ہوگی، وہ خواہ انٹرنل سورس سے پیدا ہو یا امپورٹ کر کے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جائے. لیکن ایک چیز کا تعین جو ہے وہ روز روشن کی طرح ہی آیا ہے کہ جب آپ ایک را میٹیریل کو ایکسپورٹ کریں گے اور اس کو ویلیو ایڈیشن کے لیے کمپیریٹیولی استعمال کریں گے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ 10 سے 20 ٹائم اس میں جو ہے ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں ایک چیز یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکریلک جو مین میڈ فائبرز ہوتے ہیں لائک نیلون ہے، ایکریلک ہے یا پولیسٹر ہے، تو پوری دنیا میں 70% جو ہے مین میڈ جو ہے وہ فائبر استعمال کیے جاتے ہیں اور 30% جو ہے وہ نیچرل کاٹن جو ہے اس کی پروڈکشن سے جو ہے گارمنٹس بنائے جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہماری گارمنٹس جو ہیں وہ 70% کاٹن سے پروڈیوس ہوتی ہیں اور 30% جو ہے وہ نیلون یا مین میڈ جو ہے وہ فائبر استعمال ہوتے ہیں. اور پاکستان کی کاٹن کی کوالٹی جو ہے دنیا میں سب سے بہتر ہے. اچھا سر، اس کی پیچھے بھی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ہاں کاٹن کی کوالٹی جو کھیتوں میں پروڈیوس کے پاس کی جاتی ہے اس کی کوالٹی بہتر ہونے کی وجہ سے، یا ویلیو ایڈیشن کے ٹائم کوئی ہم مارکا سر کرتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے. پاکستان میں کاٹن جو ہے لمبے ریشے والی پیدا ہوتی ہے جس کی کوالٹی کمپیریٹیولی امریکن کاٹن یا کسی بھی کاٹن سے بہتر ہے. بالکل. اور اب اس میں جو ہے حکومت پاکستان اس چیز کے اوپر بھی ان کو فوکس کرنا چاہیے اور شاید انہوں نے ٹیکسٹائل پالیسی میں اس چیز کے اوپر انٹروڈکشن بھی دیا ہے جس میں وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جائیں گے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جائیں گے کہ کاٹن جب کھیتوں سے پک کی جاتی ہے تو اس میں کنٹامینیشن منیمم ہو. اگر وہاں پہ کنٹامینیشن کم ہوتی ہے تو ایک اچھا خاصا جو ہے وہ کوالٹی جو ہے اس کو امپروو کرنے میں ہمیں جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور اچھی کوالٹی جو ہے پروڈیوس ہو سکتی ہے. کوالٹی اچھی ملے گی، کاسٹ بھی اچھی ملے گی ان کو. پھر ان ایڈیشن ٹو دس ایک آف کورس ایک اچھی پرائس ملے گی ان کو. اب پاکستان کا ویدر اور ادر جو معاملات ہیں وہ اتنے کاٹن کے فیور میں ہیں کہ یہاں پہ آرگینک کاٹن کو پروڈکشن لینا یا اس کو پیدا کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اور آرگینک کاٹن یہ ہوتی ہے کہ نیچرل سورس سے جو ہے وہ ان کو جو ہے پیسٹیسائڈ سے جو ہے وہ اوائڈ کروایا جائے. تو آرگینک کاٹن کی پرائس دنیا میں 3 گنا ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک گارمنٹس اگر $20 میں سیل کر رہے ہیں تو آرگینک کاٹن کا وہی گارمنٹس جو ہے آرگینک کاٹن سے بنا ہوا
وہ آپ $60 میں جو ہے ایکسپورٹ کریں گے. تو پاکستان کا انوائرمنٹ، پاکستان کی جو ہے موسم جو ہیں وہ اتنے فیور میں ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم کی، اللہ کے فضل کی جو ہے وہ خاص رحم ہے، کرم ہے، اور ان کی خاص بلیسنگ ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر طرح کی جو ہے پروڈکشن دے سکتے ہیں. اچھا سر، کیا کہیں گے انڈسٹریل مینجمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد چیمبر آف کامرس، ان دونوں کی ایڈیشن کی جائے یا پھر ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کی ایڈیشن کی جائے تو یہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے ہماری ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ کوئی نئے انیشیٹو لینے چاہیے ان کو؟ ہماری جو بین الاقوامی منڈی ہے اس کے اندر رجحان زیادہ ہمارے پروڈکٹ کا ہونا چاہیے. جو بائرز ہیں ان کو کس طرح سے اپنے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل بائرز کو لایا جائے، اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں. اس میں عرض کرتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس کا ایک کلیدی رول ہوتا ہے. چیمبر آف کامرس جو ہے اوور آل انڈسٹری اور ٹریڈ کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے نہیں ہے. ہاں البتہ باقی ایسوسی ایشن ہیں جیسے PHM میں ہے، پاکستان ہاؤزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ہے، FT میں ہے، APTBM میں ہے، ایکسپورٹ ٹیکسٹائل پروسیسنگ ایسوسی ایشنز ہیں. تو ان کو سب سے پہلے نیڈ جو ہے وہ اس کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے اور SWOT انالیسس کرنا چاہیے انڈسٹری کا کہ کون سی ہماری خامیاں ہیں، کون سی ہماری خوبیاں ہیں، کون سے ہمیں ود ان دی کنٹری یا انٹرنیشنلی تھریٹس ہیں، اور ہم ان کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو فگر آؤٹ کر کے ایک انالیسز کو جو ہے ڈیٹا مینٹین کریں، چیمبر آف کامرس کو انوالو کریں اور گورنمنٹ کا اس کے اوپر فوکس کروائیں تاکہ گورنمنٹ امیڈیٹ اس کو ٹیک اپ کرے اور ان پرابلم کو سالو کرتے ہوئے پاکستان کی ایکسپورٹ کو جو ہے بڑھانے میں معاونت کرے. ابھی تھوڑا سا میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹائل پالیسی میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے جو پر یونٹ کاسٹ ہے 6.5 پر MMBTU سوئی گیس کے لیے، گیس کے لیے، وہ RLNG ہو یا کسی اور شیپ میں ہو، اور 7.5% فیسکو یا وابڈا کا جو ہے الیکٹریسٹی کا بل جو ہے. لیکن اس میں ابھی دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن نئے آنے والے یا نئے ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹ جو لگ رہے ہیں ان کے لیے پرابلم آ رہا ہے. اب اس پرابلم کو کیس اسٹڈی کے طور پہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. وہ پرابلم کیا ہے پہلے ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو نیا یونٹ لگتا ہے اس کے لیے زیرو ریٹڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا FBR سے تھوڑا سا مشکل ہوا ہے. ایسوسی ایشن آپ اس میں رول پلے کر سکتی ہیں. زیرو ریٹڈ سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایکسپورٹ کا درجہ ملے گا کہ یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹ ہے، اس کو ہم نے زیرو ریٹڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. اب زیرو ریٹڈ سرٹیفکیٹ ہوگا تو سوئی گیس یا فیسکو یا وارڈا اس کو انٹرٹین کرے گی. اس فیسیلٹی کے لیے 6.5 پر MMBTU کے لیے، پر MMBTU کے لیے، اور 7.5 سینٹ پر یونٹ کے لیے فیسکو کا. تو اس لیے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں اگر وہ لیتے رہیں تو انڈسٹری پینک کی سچویشن اختیار نہیں کرتی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے ایک اور اوپر چیز میں مزید گفتگو کریں گے، دوسرا جو پہلو ہے اسے ضرور ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیکسٹائل مینجمنٹ کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی تھی. مزید سوال کرتے ہیں ان سے اور جوابات بھی لیں گے. اچھا کیا کہیں گے آپ، گورنمنٹس تو چینج ہوتی رہتی ہیں اور پالیسیاں بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی چینج ہو جاتی ہے، اور اگر نون لیگ کی پالیسی اگر انہوں نے کوئی امپلیمنٹ کی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی پالیسیاں انٹروڈیوس کروائی جائیں اپنی گورنمنٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ٹیکسٹائل پالیسی دی گئی ہے اسے کنسسٹنسی برقرار رکھنی چاہیے آنے والے سالوں میں، یا اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے وہ پالیسی کو چینج کر دیں تو کتنی ڈسٹربنس آئے گی؟ یہ حنان صاحب بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں. کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اگلی گورنمنٹ جو ہے اس پالیسی کو کنٹینیو نہیں کرتی. انکنسسٹنسی کی وجہ سے اکانومی میں گروتھ نہیں آتی. میری اس میں سجیشن یہ ہے کہ اب یہ ٹیکسٹائل پالیسی جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروائی ہے، یہ ٹیکسٹائل پالیسی انڈسٹریلسٹ کی پراپر معاونت سے، ان کی مشاورت سے
بنائی گئی ہے اور اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. یعنی آپ راضی ہیں اس پہ؟ ایبسلیوٹلی. اب اس کو جو ہے وہ ہر صورت میں اگلی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, نون لیگ کی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو, تو وہ اس کو کنٹینیو رکھے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے پچھلے گورنمنٹ میں کوئی 10 لاکھ یا 1 لاکھ اسمال اینڈ میڈیم لیول کے جو ہے یونٹس, سٹیچنگ یونٹ جو ہے لگانے کا وعدہ کیا تھا, اور انہوں نے اس چیز کی اپروول بھی دی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ فنڈ کو ریلیز نہ کر سکے. اب اس گورنمنٹ نے اس تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے فنڈ کو ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے, اور انہوں نے اس ٹیکسٹائل پالیسی میں یہ بھی چیز انٹروڈیوس کروائی ہے کہ اگر کوئی نیا یونٹ لگتا ہے تو اس کے لیے جو فائنینشیل کاسٹ ہے اس کا 60% جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے گی, اور 40% جو ہے اسمال یونٹ والے جو ہے اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو جو کہ ایک خوش آئین ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ کوئی بھی ہو, وہ اپنی پالیسیوں کی اس پالیسی کی جو ہے کنسسٹنسی میں آگے لے کے چلے, تاکہ جو ایک مجموعی صورتحال کو بہتر کرنے کی ایک مواقع ہیں ان کو جو ہے وہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں, اور اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ ریٹ ختم ہو کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹ یا پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیوں کو نل اینڈ وائڈ کرے. اس سے خاطر خواہ ملک کو جو ہے نقصان ہوتا ہے. تو پالیسی سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اور نیشنل پرابلم اور وسائل کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہے, اور اگر جب وہ بن جاتی ہے تو پھر ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف کمپنی, ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری, اور ایز اے ہول ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف آور سول سوسائٹی اس کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے اور کنٹینیو رکھا جائے. اچھا ناصر صاحب, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. خواتین کی اگر بات کی جائے تو یہ پاکستان کی ترقی میں انڈسٹری لیول پہ کس طرح سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو ایک پریکٹیکل اگزامپل میرے سامنے ہے. تو ٹاپ سے باٹم آپ مارکیٹنگ میں, مرچنڈائزنگ میں خواتین کے جو سکلز ہیں اس کو بروئے کار لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ٹیکسٹائل انجینئر اور ادر انجینئر کی فیکلٹی یا فیسلٹی جو ہیں لائک میکینیکل ہے, سول ہے, تمام فیکلٹی میں وہ ڈگری ہولڈر ہیں, تو انڈسٹری میں ان کے لیے جاب اویلیبل ہے اور اپنا جو ہے وہ کلیدی رول ادا کر سکتی ہیں. دوسرا, اگر آپ ڈاؤن دی لائن آئیں, اوپر سے نیچے کی طرف آئیں اسکلڈ ورک فورس کے لیول پہ, اور اسپیشلی خصوصاً بالخصوص سٹیچنگ مشین آپریٹر کے لیے, تو ان جیسی اسکلز جو ہے وہ میل میں نہیں ہیں. اس کی ایفیشنسی میں اور میل کی ایفیشنسی میں تقریباً 10 سے 20% کا فرق ہے. ان کی کوالٹی کا لیول جو گارمنٹس پروڈیوس کرتی ہیں ان کی کوالٹی جو ہے فار بیٹر ہوتی ہے, اور ریکوائرڈ ایکویل لیول یا ان کا جو ایوریج کوالٹی لیول ہوتا ہے اس سے بھی بہتر ہوتا ہے. تو خواتین جو ہے اس طریقے سے نہ صرف ان کو برابر نمائندگی ملے گی, بلکہ ان کا نیچرل سٹائل سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو گفٹ دیا گیا ہے, ان کی فنگر کی موومنٹ ہے, ان کے ٹائم کی ویسٹیج کم کرنے کی جو صلاحیت ہے. میل جو ہے خاص طور پہ وہ کبھی سگریٹ پینے کے لیے, کبھی پانی پینے کے لیے, کبھی کسی بہانے سے, کبھی کسی بہانے میں اور سے, خواتین بڑی ویل مینج طریقے سے چیزوں اور کو, ان کا ڈسپلن بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ من حیثل قوم جو ہے وہ کام کرنے کا وہ جوش و جذبہ نہیں ہے جو چائنا میں, امریکہ میں یا یورپ کے مختلف ممالک میں ہے. ہم جو کام کو برڈن سمجھتے ہیں اور وقت کو جو ہے وہ گزارنا جو ہے یا کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں صبح گھر سے کام کے اوپر آتا ہوں تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں نے 8 یا 9 گھنٹے جو کام کرنا ہے اس میں سے اپنے آپ کو اسیس کروں کہ کتنا میں نے کوالٹی اور پروڈکٹیو ٹائم آفس میں اسپینڈ کیا ہے. اس طریقے سے اس کے لیے ڈیفینیٹ ہماری سوسائٹی میں وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. میں ہمیشہ اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے, وہ سپروائزر لیول کے اوپر کام کر رہا ہو, وہ مینیجریل کیڈر میں کام کر رہا ہو, وہ گورنمنٹ میں ہو, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, ایوری ویئر پرسنالٹی کے جو ہے وہ 4 کمپوننٹ جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں. اور اس میں 4 کمپوننٹ کیا ہیں کہ آپ کا یا میرا فیملی بیک گراؤنڈ, میرا ایکڈیمک کیریئر, پروفیشنل کیریئر, اور سول سوسائٹی میں جن لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, ان تمام کمپوننٹس کے میری پرسنالٹی کے اوپر اثرات ہوں گے.
ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ وہ دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی, اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. پھر جو ہمارے اکیڈیمک ایجوکیشن ہے اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے جایا جا سکتا. فار ایگزامپل اکیڈیمک کے لیول پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی اسلامیات, پی ایچ ڈی فلاسفی, ٹھیک ہے, کلچر اور ادب کو جو ہے ملحوظ سے خاطر رکھا جائے, اس کو زندہ رہنا چاہیے. لیکن ہم دیکھیں نیڈ آف دی آر کیا ہے ہماری یہاں اس مارکیٹ میں یا اس پاکستان کی مارکیٹ میں, کس مارکیٹ میں ہماری جاب اپرچونٹی اویلیبل ہیں. پوری دنیا میں اکثر جو ہے یورپین کنٹری, امریکہ, کینیڈا میں دیکھا ہے, سری لنکا میں نے دیکھا ہے جو ٹیکسٹائل میں پاکستان سے آگے ہے, اسپیشلی سری لنکا کی اگر اگزامپل دیں اسی ریجن میں ہے, تو وہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے آلموسٹ 97% سے زیادہ ہے. لیکن ہائر کوالیفائڈ جو ہیں پی ایچ ڈی یا اس طریقے کی کوالیفیکیشن بہت کم ہے, لیکن ٹیکسٹائل میں ڈپلوما ہولڈر بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ہم سب کو مل کے, میں وہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ چیمبر آف کامرس کا کیا رول ہونا چاہیے, ادر ایسوسیشن کا کیا رول ہونا چاہیے, تو اس میں ان چیزوں کو کیٹر کریں, ان چیزوں کو دیکھیں. اس وقت پاکستان میں حنان صاحب اسکلڈ ورک فورس کی اور اسپیشلی فیصل آباد اور پنجاب میں بہت ہی کمی ہے. میں اس کو 1 سال سے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مختلف فورم پہ, اور آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی میں کہہ کے گیا تھا, جس کے بعد پرائم منسٹر نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ فیصل آباد میں 2 لاکھ کی جو ہے وہ لیبر کی ڈیفیشنسی ہے. وہ تو 2 لاکھ کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ انسکلڈ ورک فورس کی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ انسکلڈ یا لیبر کی, اسکلڈ ورک فورس کی میجر ڈیفیشنسی یہاں پہ. ہماری جتنی بھی ایسوسیشن ہیں ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ نان گورنمنٹ ایجنسیز ہیں لائک ٹیپٹا ہے, ٹیپٹا جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے, فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہماری انڈسٹری میں کس طرح کی جاب کی اپرچونٹی ہے. لاسٹ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ورکر اگر کام کرتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں, تنخواہ تو اسے دی جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرات انڈسٹری لیول پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو کیا دی جا رہی ہیں, آپ کی انڈسٹری کیا مرات دے رہی ہے؟ دیکھیں, اگر میں مسعود ٹیکسٹائل کی بات کروں کہ الحمدللہ نہ صرف ہماری سیلری بریکٹس اچھی ہیں ٹاپ سے باٹم تک, بلکہ اس کے ساتھ سب سے جو اہم چیز ہے وہ گروپ لائف انشورنس کی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ڈیتھ گرانٹ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ہم لے کے دیتے ہیں. دوسرا, ہم نے ان کی گروپ لائف انشورنس کروائی ہوئی ہوتی ہے جو کہ 1 کروڑ روپے تک ہم لے کے گئے ہیں. اور اب میں اس کے اوپر سوچ رہا ہوں, اور میرے سی ای او کا ویژن ہے کہ اس 1 کروڑ کی گرانٹ کو, ڈیتھ گرانٹ کو, جو گروپ لائف انشورنس ہے اس کو 4 کروڑ تک لے کے جایا جائے. ارے کیا بات, تاکہ اگر کسی کے فیملی کا سٹینڈرڈ اپ ہے اور اس کے 5-7 بچے ہیں یا 3-4 بچے ہیں, تو نہ صرف ان کی پرورش بلکہ اچھی کوالیفیکیشن بالکل نیشن وائڈ یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو وہ تمام واقع ہوں. اس فادر یا والد کی ایکسپائری کے بعد بھی جس کے بچوں کو اس چیز کی امید تھی کہ وہ مسعود ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں, اور ان کا جو ہے فادر کما کے لے کے آئے گا, نہ صرف ان کا لائف سٹینڈرڈ بہتر ہوگا بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے تعلیم حاصل کر سکیں گے. تو مسعود ٹیکسٹائل اس چیز کو بھی میک شیور کر رہی ہے. باقی زندگی بہت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ اسکالرشپس ہیں, ادر جو میرج گرانٹس ہیں, مطلب کہ ایک ورکر جو یہاں پہ رجسٹرڈ ہے, ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, تو گورنمنٹ کی تعاون سے اور اپنی کنٹریبیوشن سے ہم نے ہر طریقے سے سیف اینڈ سیکیور کیا ہوا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ ناصر صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے. ہماری آج کی ڈش بھی تیار ہو چکی ہے, آپ کو شو کے ختم ہونے کے بعد ضرور سکھائیں گے, اور ہمارے شیف جو شیف یو کے ہیں ان کو کمپلیمنٹ بھی ضرور دیجیے گا. تو ونس اگین بہت شکریہ آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. بہت مفید مشوروں سے آپ نے آگاہ کیا.